बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेल बड़ा खतरनाक मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजज ने जब से एक खत लिखा है उसके बाद से ताकतवर हलकों और हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मखसूस नशिस्तों के केस का जो फैसला आया है उसने रही सही कसर भी निकाल दी है। अब अदलिया को मैनेज करने के लिए जहां और बड़े इकदाम उठाए जा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार को फारग करने के लिए इस हवाले से बड़ा कदम उठाया गया है। इसकी आम तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट है, आपको इल्म है 2 दिन पहले इमरान खान ने कहा कि जेल के अंदर मेरे ऊपर सख्तियों में इजाफा कर दिया गया है। जेल में इमरान खान के साथ क्या चल रहा है ये अंदरूनी खबर है, ये आपके सामने भी रखनी है। रिटायरमेंट जो काजी साहब की है उसको अब सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले वो क्या गेम डाल के जा सकते हैं, ये भी मैंने आज आपको बड़ी आम खबर देनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तो इमरान खान जो है उनकी जो सख्तियां हैं उनके अंदर इजाफा हो गया है, लेकिन आज पूरे मुल्क के अंदर आपको इल्म है जो ताजर हैं उन्होंने हड़ताल की हुई है। इस्लामाबाद के अंदर हम देख रहे हैं ये हड़ताल बहुत कामयाब हुई है। जो तमाम बड़ी मार्केट्स हैं वो बंद नजर आ रही हैं। इक्का दुक्का जो साइड पे दुकानें होती हैं, जो बड़ी मार्केट नहीं होती वहाँ कुछ दुकानें ज़रूर खुली हुई हैं। लेकिन ये एक एहतजाज है कि जिस तरीके से हुकूमत ने पॉलिसीज बनाई है वो नाकाबिले कबूल है। एक तो जो कस्टमर है उसकी पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, फिर आपने इतने टैक्सेस लाद दिए हैं, फिर वो मजबूर हैं कि मुनाफा लें। अब मुनाफा लेते हैं, अवाम जो है वो आगे से जवाब देती है। अजीब किस्म के हालात हैं, कोई ऐसी मुआशी पॉलिसी उनकी नहीं है। इस पर ये एक भरपूर किस्म की, और बिजली के जो बिल्स हैं, गैस के बिल्स और बाकी महंगाई के खिलाफ ये बुनियादी तौर पर एक बहुत अच्छा एहतजाज है। जमात इस्लामी ने इसको सपोर्ट किया है, इसको फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम ने सपोर्ट किया है, इसको पाकिस्तान अवामी तहरीक ने सपोर्ट किया है, बाकी जो जमातें हैं वो भी इसको, पीटीआई भी जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है। अच्छा, अब इमरान खान जो है उनके साथ जेल में क्या किया जा रहा है, आज की जो वीडियो चूंकि बहुत ही आम है, अब इसके अंदर एक तो ये है कि पहली मर्तबा इमरान खान को कैद तन्हाई का शिकार कर दिया गया अडयाला जेल के अंदर। इससे पहले आपने देखा मुख्तलिफ जो वहां पे लोग थे उनको जो ड्यूटीज देते थे वो कभी गपशप लगा लिया करते थे, बैरूनी जो हालात चल रहे होते थे तो वो इमरान खान तक पहुंच जाते थे। अगरचे अब भी अखबार के जरिए जो है वो चीज़ें पहुंच जाती हैं उन तक, मालूमात उनके पास होती है। लेकिन एक गर्म कमरा और इसके साथ जो है मुख्तलिफ लोगों को उठाया जाना, बार बार उनकी तब्दीलियाँ, अब उसका एक वादे तौर पर मतलब ये है कि इमरान खान को हमने बहुत टार्चर किया, हमने उसको जेल में रखा, हमें ये था कि नवाज शरीफ की तरह ये मिन्नत तरला करेगा, पांव पड़ेगा, डील लेगा, ये पाकिस्तान छोड़ जाएगा। लेकिन ये तो एक अजीब किस्म का बंदा है और ये अब बाज ही नहीं आ रहा, और फिर वो बयान भी देता है कि मुझे 10 साल भी अगर रहना पड़ा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। अब ये बातें जब बाहर आती हैं तो यकीनी तौर पर जो कैद करने वाले हैं, जिन्होंने 200 के करीब बोगस मुकदमात इमरान खान पर बनाए हैं, उनके लिए बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। लोग कहते हैं कि भाई आप जरदारी को डील करते रहें, आप नवाज शरीफ को डील करते रहें, वो करप्ट लोगों के डील करना जरा आसान होता है। तो ये बड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। आप जो भी मुकदमा बनाते हैं लोगों को पता होता है कि ये किस तरीके से बनाया गया। अब रिपोर्ट जो है वी न्यूज ने बड़ी आम दी है इस पर, जबैर अली खान ने, और वो मैं आपके सामने रख रहा हूं चूंकि जो कुछ इस वक्त हो रहा है, वो कहते हैं, जराए का कहना है कि इमरान खान, और इनके जराए हैं मुझे पता है जाती तौर पर, ये अडयाला जेल और ये चीजें तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं। वो बता रहे हैं कि इमरान खान के सेल के करीब जेल अमले को जाने से मना कर दिया गया। इमरान खान अब मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में है। अगर इमरान खान को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो आवाज लगाकर मंगवा लेते हैं, लेकिन अमले को इमरान खान से बातचीत करने से सख्त से मना कर दिया गया है। फिर वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के दौरान ने भी तस्दीक की है कि इमरान खान को अब मुतअद्दिद ज़रूरियात की चीज़ें भी मुहैया नहीं की जा रही। मसलन उन्हें किताबें, अंग्रेजी अखबार, डान वगैरह अब पढ़ने को नहीं दिया जा रहा। डान के इदारे आपको इल्म है आजकल जिस तरह आ रहे हैं।
پی ٹی آئی ذرائع کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان پر پہلے بھی سختیاں تھیں، تاہم انہوں نے اس حوالے سے بات کرنے سے منع کیا ہوا تھا، لیکن اب سختیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں۔ عمران خان کو نہانے کے لیے ریت ملا پانی دیا جاتا ہے، بالٹی بھر کر رکھ دی جاتی ہے، جب ریت بیٹھ جاتی ہے تو عمران خان وہ پانی نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں، ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کے سیل میں مین ہول کا ڈھکن بھی اب کھلا چھوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سیل میں بدبو پھیل جاتی ہے، جبکہ کیڑے مکوڑے بھی سیل میں آتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں عمران خان کی ملاقاتیوں کی تعداد بھی 6 سے کم کر کے اب 2 کر دی گئی ہے۔ وکلاء کو بھی ملاقات سے روکا جاتا ہے، عدالت کے احکامات کے بعد ہی وکلاء کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے، جبکہ سیاسی ملاقاتوں میں سیاست پر گفتگو کرنے سے روکا جاتا ہے۔ اچھا، یہ سختیاں اب ہو گئی ہیں۔ اب عمران خان نے، آپ کو علم ہے اس پہ آلریڈی وہ بات کر چکے ہیں، تو اس طرح کی جو سختیاں ہیں اب وہ عمران خان کی جو ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ اچھا، اب یہاں پہ دوسری جو عدلیہ سے ریلیٹڈ خبریں ہیں، کل آپ پورا دن یہ سنتے رہے کہ ایک نور عالم اور ایک دانیال چودھری جو ہے، بیرسٹر دانیال، وہ لے کے آئے ہیں بل، اور وہ جو بل ہے وہ لازمی طور پہ ججز کی تعداد سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑھانی ہے، یعنی 23 تک کرنی ہے، 19 کی 17 جج ویسے مستقل ہوتے ہیں، تو 17 سے 19 یعنی 6 جو ہے وہ 23 کریں گے، تو 6 جو ہے اور اضافہ ہوگا، 6 نئے ججز۔ اب اس سے کیا ہوگا، جو بیلنس ہے، کل کو جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ پہلے سے مائنڈ میں بٹھا لیں۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ کسی کو بھی ہیرو بناتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ توقع ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں وہ قاضی صاحب سے 4 قدم آگے جائیں گے، لیکن میں کل اس پہ میری بات ہو رہی تھی تو بتا رہے تھے نہیں، وہ کم از کم 4 کام جو ہے اگر کسی عمران خان تحریک انصاف کے خلاف کریں گے تو پھر بھی پبلک جو سینٹیمنٹ ہے ان کا خیال رکھتے ہوئے 2 حق میں بھی ضرور کریں گے، یعنی وہ اس سطح پہ کوئی بھی نہیں جا سکتا جہاں پہ قاضی صاحب گئے۔ اب یہاں پہ منصور علی شاہ، اگر عوام کا پریشر ہے ظاہر ہے، اور ججز بھی یہ پریشر تو لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے معاملات کیسے ہینڈل ہو رہے ہیں، تو وہ اگر کنٹرول میں نہیں ہوتے تو اس کا ایک واضح طور پہ مطلب یہ ہے کہ ججز کی جو تعداد ہے اس کو اس طریقے سے کر دیا جائے کہ وہ جو اکثریت ہے 8 ججز کی یہ جو سامنے آئی ہے، اس کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے۔ اب اس حوالے سے ایک تو بات یہ ہے کہ قاضی صاحب ریٹائرمنٹ سے پہلے جوڈیشل کمیشن کے اندر 9 ممبران ہوتے ہیں، اور ان 9 میں جو 3 ممبران ہیں وہ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ وہ مخالف ہوں گے، اور 6 ممبران اس وقت جو پوری ہے وہ بنیں گے قاضی صاحب کے حامی۔ اب یہ جو ججز ہے، ان کی تعداد بڑھانے کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے سادہ قانون سازی کافی ہے۔ تو سادہ قانون سازی حکومت کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور ممکن ہے اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے میں، یہ چونکہ اجلاس جاری ہے تو کسی بھی لمحے یہ جو بل آئے ہیں پرائیویٹ بل بنا کے، تو ایک چیز اور بھی ہے، بعض لوگوں کو شاید اس طریقے سے ہمیں معلومات نہیں ہوتی، یہ جو جوڈیشل پیکج جس کا ذکر ہو رہا تھا، یہ اس جوڈیشل پیکج ہی کا حصہ ہیں، جو ایک جو ہے وہ پرائیویٹ آپ سمجھے بل آئے گا، دوسرا آئے گا، تو وہاں صرف قاضی صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے اس کا سمجھیں کہ ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے۔ باقی اس جوڈیشل پیکج جو ہے یہ پہلے سے عام جو باخبر ذریعہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ پہلے سے تیار تھا، جب اس حکومت کے پاس یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا، اور اس وقت یہ سارا تیار کر لیا گیا تھا، 2/3 اکثریت بھی تھی، یہ سارا کچھ مینج ہونا تھا، لیکن پھر جو موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز میں سے جو 1-2 مین ہیں کمیٹی ممبران، ان تک یہ خبر پہنچی، اور یہ پھر جب معاملہ چلا تو اس فیصلے کو معطل کیا گیا اور یہ راستہ بند کیا گیا۔ اب یہ اسی جوڈیشل جو پیکج ہے اس کی مختلف شکلیں بکھیر کے ایک ممبر کے ذریعے دوسرے ممبر کے ذریعے جو ہے وہ لائی جا رہی ہے۔ اب اس کے اندر توہین عدالت کا قانون ختم کیا جائے، یعنی ججز کو کل کو گالیاں نکالنی پڑے، جو بھی کرنا پڑے وہ ہم کر سکیں، یعنی وہ نہ جو نواز شریف نے اگلا بیانیہ تو یہی ہونا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری پاکستانی قوم کے خلاف یہ جو جنگ شروع ہے ایک بڑے طبقے کے خلاف، تو یہ جنگ ایسے ہی جاری رہے۔ یہ تحریک انصاف عمران خان کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کی اکثریت کے خلاف ایک پولیٹیکل جنگ اس کو کہیں یا جو بھی اس کو عنوان دے۔
تو اب جو قاضی صاحب ہیں ان کا یہ ہے کہ چونکہ یہ جو نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے 6 ججز کی، وہ ظاہر ہے اپنے ہوں گے نا، اپنے ججز ادھر ادھر سے پکڑیں گے جن کو اپوائنٹ کرنا ہے، یہ بھی ہمارا جج، یہ بھی ہمارا، کتنی بدقسمتی ہے اس ملک کے اندر۔ اب وہ جو 6 ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے اندر ریٹائرمنٹ سے پہلے، چونکہ قاضی صاحب سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے ممبر ہیں، تو جوڈیشل کمیشن اس کی منظوری دیتا ہے اور پارلیمانی کمیٹی کے اندر یہ معاملہ جاتا ہے، تو دونوں جگہوں پہ اکثریت ہے۔ اب اس کے جو ممبران ہیں وہ جسٹس امین ہیں، جسٹس منیب ہیں، جسٹس منصور ہیں، اور اس کے جو ممبر ہیں ساتھ اٹارنی جنرل ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کا ممبر ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ وزیر قانون ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں 6 ممبر جو ہے وہ تو ان کے آلریڈی موجود ہیں۔ اب اگر منصور علی شاہ اختلاف بھی کریں گے، منیب صاحب اختلاف بھی کریں گے، تو پھر بھی یہ 6-3 کے ساتھ جن ججز کو وہ لانا چاہیں گے وہ جو ججز ہیں ظاہر ہے وہ ان کو لا سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جا کے قاضی صاحب جانے سے پہلے، ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ کام جو ہے وہ ڈال کے جا سکتے ہیں۔ یہ اس وقت شہر اقتدار کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے، چونکہ یہ ترامیم تو آ گئی ہیں، قانون پاس ہوگا تو آپ کو علم ہے جتنا پارلیمنٹ کا احترام کرنے والے ہیں قاضی صاحب، اور پھر جو ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، ایکسٹینشن نہیں ہو رہی، تو پہلے بھی جو چیزیں ہیں تو وہ باتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں۔ اب دوسرا جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں، انہوں نے جب سے خط لکھا ہے تو ان کے خلاف مخصوص جو جن کو نوکریاں دی گئی لاہور یا اسلام آباد میں، وہ جو طبقہ ہے وہ ان پر تنقید کر رہا ہے، اور ایک پورا سلسلہ قائم ہے جو ایک وقت تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتے تھے، وہ کس طرح تبدیل ہوئے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو نور عالم کا بل ہے اس کے اندر ایک چیز امینڈمنٹ کے اندر ڈالی گئی ہے، اور وہ امینڈمنٹ آرٹیکل 177، آرٹیکل 100 آئین پاکستان کا آرٹیکل 193 اور آرٹیکل 208، یہ جو ہے اس کے اندر ایک تو کہا گیا ہے کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی تعیناتی کی، پھر کہا گیا ہائی کورٹ ججز اور آفیسرز آف کورٹ کین ناٹ ہیو ڈوئل نیشنل، تو خاص طور پر دوہری شہریت جو ہے اس کو اس کے اندر ڈالا گیا ہے۔ اب اگرچہ جو ہے وہ بتاتے ہیں جو وضاحت آئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی کہ یہ ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہے، گرین کارڈ ان کے پاس ضرور تھا، یہ اس وقت نوٹس میں بھی آیا تھا بابر ستار کے، لیکن یہ ڈوئل نیشنل اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اب کہنے والے کہتے ہیں کہ بے شک گرین کارڈ ہو، ہم اس کو ڈوئل نیشنل ثابت کر دیں گے اور بتائیں گے کہ ان کی وفاداریاں اس ملک کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس طرح کی میں سپیکولیشنز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی یہ جو سارا معاملہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ترمیم کے بعد جو جسٹس بابر ستار ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا، ان کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو فارغ کیا جائے گا۔ یہ اس وقت میں آپ کو جو ہے جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ اب کیوں کہ بابر ستار صاحب آپ کو علم ہے جس طرح انہوں نے طاقتور حلقوں اور موجودہ جو مظالم ہیں ان کے حوالے سے جو ان کے سامنے پھر آڈیو لیکس، آڈیو ٹیپس کے معاملات اور انسانی حقوق کی وائولیشنز، اور پھر وہ خط لکھنے والے ججز میں شامل، تو اس طرح کے ان کے کچھ فیصلے اور ان کے سٹانس ہیں جو ایک انڈیپینڈنٹ قانون پسند آئین پسند ججز کے ہوتے ہیں، تو وہ کچھ حلقوں کو بڑے ناگوار گزر رہے ہیں۔ تو اس لیے بابر ستار جو ہے یہ جو ڈوئل نیشنل کا ڈالا گیا ہے اس کے اندر وہ ایک جینون جنرل بھی ہوتا ہے جیسے پارلیمنٹیرین کے لیے ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ بابر ستار کو شاید اس حوالے سے نشانہ بنانے کی کوشش ہے کہ اگر ڈوئل نیشنل اس کو نہ بھی مانے تو گرین کارڈ کے تحت بھی ہم کہیں کہ وہ اس کو ڈوئل نیشنل ہی کنسیڈر کیا جائے۔ الٹیمیٹلی یہ معاملہ آگے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ معاملات جائیں گے، اور وہاں پہ جو 6 نئے ججز آئیں گے اس کے بعد کوئی فل کورٹ بھی بنے گی، تو وہ ایک جو ہے وہ معاملہ آپ کو علم ہے اس طرح کے ہوں گے۔ تو یہ اس وقت بہت ہی عام ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور یہ جو ایک ہفتہ اگلا ہے اس سے اگلا ہفتہ یہ تو خاص طور پر انتہائی عام ہے اس حوالے سے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔